निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद कश्मीर गए और उन्होंने वहाँ पर बड़ी दबंग बात की है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। ये जवाब किसी मिसाइल से कम नहीं है। आर्टिकल 370 अपने आइन के अंदर से ख़त्म करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों के साथ खड़ा है और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद कश्मीर गए और उन्होंने वहाँ पर बड़ी दबंग बात की है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो फ़ैसला आया है, उन्होंने कहा कि हम उस फ़ैसले को जूते की नोक पर रखते हैं और उन्होंने कहा कि लोगों को मायूस होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों के साथ खड़ा है और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। बड़ी दिलचस्प, बड़ी बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरदार बात की है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने। भारत को ऐसा ही जवाब जाना चाहिए था। ये जवाब किसी मिसाइल से कम नहीं है जो कि पाकिस्तानी निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ुबान से भारत के ऊपर फेंका है और अभी तक उसको उसके जो ज़ख्म है, उसकी जो दर्द है, उसकी जो जलन है वो महसूस हो रही होगी। उसकी वजह यह है कि ख़ुद भारत ने कश्मीरियों के साथ जो दगा किया है, जो धोखा दिया है और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मौजूदगी में भारत ने आर्टिकल 370 अपने आइन के अंदर से ख़त्म करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, वो जो है सारे का सारा इस हवाले से एक मजाक बनकर रह गया है। और आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर भी, भारतीय चीफ जस्टिस के चेहरे पर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक ज़बरदस्त और ज़न्नाटेदार थप्पड़ लगाया है और उसे बताया है कि अगर तुम नाइंसाफ़ी करोगे, अगर लोगों के जो हक़ खुद इरादियत है उसको सल्ब करोगे तो फिर तुम और तुम्हारे फ़ैसलों की कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं होगी। ये इस एतबार से बड़ी आला बात हुई है और वज़ीर आज़म से, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, एक ख़ुददार मुल्क के वज़ीर आज़म से यही एक्सपेक्ट करते थे कि वो जाकर कश्मीरियों को, ख़्वाह वो कंट्रोल लाइन के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, उन्हें ये पैगाम पहुँचाएँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मौका मिला है, अभी मैं मुकम्मल तौर पर नहीं देख सका हूँ, लेकिन मैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो फ़ैसला आया है इस आज़ाद कश्मीर की असम्बली के हवाले से, उसके इंडिपेंडेंट स्टेटस के हवाले से, उसके स्पेशल स्टेटस के हवाले से, उसको देख सकूं। और अभी तक मैंने जितना वो फ़ैसला देखा है उसके अंदर जो दिफा के, आप कह लीजिए, पटिशनर्स थे जिन्होंने जाकर इसको ऑब्जेक्शन रेज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने कहा कि उसकी सॉवरेनिटी को, जो कि स्टेट की सॉवरेनिटी थी, उसको हिट किया गया है और किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर किया गया है वो गवर्नर ने, पहले तो गवर्नर रूल लगा दिया, उससे पहले महबूबा मुफ्ती की असम्बली को ख़त्म कर दिया, गवर्नर रूल लगा दिया। जब 6 माह उसको भी गुजर गए और फिर वो मुकम्मल एक्सटेंड नहीं हो सकता था आगे गवर्नर राज, तो फिर भारतीय सदर ने एक अपने ऑर्डर के ज़रिए वहाँ पर बाकायदा बराह रास्त कंट्रोल हासिल कर लिया और वहाँ की असम्बली को मुअत्तल ही रखा। वहाँ की असम्बली जब तक के भारतीय पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 का और 35A का ख़ात्मा नहीं कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक जो स्पेशल स्टेटस था, जो आज़ाद कश्मीर, जो वहाँ की मकबूजा कश्मीर की असम्बली के पास, उसको ख़त्म किया गया है, जिसको बहाल करना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने देखा है कि जो भारतीय कोर्ट है वो अब सॉवरेनिटी को लेकर एक बड़ी डीप डिबेट में गई और उसने डाइसी हो, ऑस्टन हो, रूसो हो, लॉकी हो या ऐसे दीगर जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े दानिश्वर थे, जो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत कुछ लिखा और उन्होंने ये वज़ह किया कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का मतलब ऐसे ही है जैसे किंग इन पार्लियामेंट हो, यानी बादशाह या मोनार्क जो है, जिसका कहा हुआ बादशाह, पुराने ज़माने में आपको पता है ना कि बादशाह जो बात कहता था वो कानून बन जाता था। बादशाह जो है उसका कहा हुआ हरफ़ आखिर होता था और फिर हमने देखा कि बादशाह और चर्च आपस में मिल गए और फिर वो दोनों मिलकर लोगों को वो डिक्टेट करने लगे। लेकिन फिर रेवोल्यूशंस हुए, लोग खड़े हो गए और
یورپ کے اندر پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ جو میں نے نام لیے ہیں، روسو ہو، لاکی ہو، یہ اور دیگر لوگ ہوں، ان سب نے ڈائسی کا میں نے نام لیا ہے، سوورینٹی آف پارلیمنٹ کی بات کی، ڈیموکریسی کی بات کی، لوگوں کے جو حق حکمرانی کی بات کی، اور پھر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ جو جمہوریت ہے وہ سب سے بہتر نظام ہے، اور اس کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اصل کنگ ہے۔ عوام جو اپنے نمائندوں کے ذریعے قوانین بناتی ہے ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ یہاں تک ڈیولپ ہوا، جس کے تحت جو سوورینٹی کی ڈیبیٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے خاتمے کے حوالے سے اس کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ایون سیز ہو گیا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کا ایک اپنا آئین بھی تھا، تو آرٹیکل 370 کے تحت اس کی بھی ریکگنیشن موجود تھی، لیکن وہ ریکگنیشن بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب سپریم کورٹ جو مقبوضہ کشمیر کا آئین ہے وہ بھی سیز ٹو ایگزسٹ ہے، یعنی اب وہ ایک عضو معطل سے بھی آگے بات بڑھ گئی ہے، اس کا وجود ہی ناپید تصور کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہاں جو ان کو صدر کہا جاتا تھا، جو کہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اور جو پرائم منسٹر ہوتے تھے وہ وزیر اعظم جیسے کہلاتے تھے، لیکن اب جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح، دیگر صوبوں کی طرح ایک صوبہ کی بن گئی ہے، اور اب وہاں کوئی صدر نہیں ہوگا بلکہ دیگر صوبوں کی طرح گورنر ہوگا اور ایک وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ اب انہوں نے اس کا نامنکلیچر جو ہے اس کو چینج کیا ہے، جس کے اوپر یہ چیلنج ہو گیا تھا بھارتی سپریم کورٹ کے اندر، اور بھارتی سپریم کورٹ نے سوورینٹی کے لفظ کو لے کر اس کو رگیدا ہے۔ اور امریکہ میں جب سے جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ آیا کہ جو کچھ پارلیمنٹ کرتی ہے، جو کچھ کانگریس کرتی ہے، جو کچھ قوانین بنتے ہیں، اس کے ریویو کی پاور جو ہے وہ موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس، تو اس سے آگے بڑھ کر پھر ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، اور وہ تھا رول آف لاء کا، کہ بھئی جو لاء ہے وہ سپریم ہے، اور اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو مانا جائے گا، نہ کہ آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانیں کہ چونکہ وہاں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک میں لوکل مثال آپ کو دے کے تھوڑا سا بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ پارلیمنٹ نے امینڈمنٹس کر کے قانون کے اندر یہ کیا کہ ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جج ہی کریں گے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو اوپر لے آتے ہیں، وہ ان کی سینیورٹی کو بھی سامنے نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کی لیاقت کا بھی صحیح اندازہ نہیں لگاتے ہیں، اور ایک اس قسم کا ایک گروپنگ ہو چکی ہے جوڈیشری کے اندر، جو کہ چیلنج بن گیا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اور کانسٹیٹیوشن کی گروتھ کو۔ یہ ایک آرگومنٹ تھا جس کے تحت پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ امینڈمنٹس ہوئیں، اور یہ جو پارلیمانی کمیٹی بھی بنی جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ، کہ پہلے جو ججز ہیں لاہور تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ نامینیشنز کر دیں گے، اپنی آبزرویشنز دے دیں گے، اپنا کرٹیسزم دے دیں گے، اور جن کو پھر وہ کمیشن جو ہے وہ چنے گا، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کی توثیق کرے گی، اور جہاں پر اعتراض ہوگا ریٹن آبجیکشنز کے ساتھ اعتراض لکھ کے وہ اس جج کو ہٹا سکتی ہے۔ اس سے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو تعیناتی ہے وہ اس کا اختیار بھی عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے، یا اس کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور پارلیمنٹ بہت طاقتور ادارہ ہے جس کو نہ فوج کچھ کر سکتی ہے نہ عدلیہ کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں گلہ یہ تھا کہ پچھلے 75 برسوں میں جو 25-26 برس ہیں فوج اس لیے برسر اقتدار رہی ہے کیونکہ جسٹس منیر نے جو پہلی اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے اندر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کو ایکسیپٹ کر کے یہ مان لیا تھا کہ اگر اب فوج آ گئی ہے تو اس کو اب تو نہیں ہم ہٹا سکتے ہیں۔
تو اس کانٹیکس میں پارلیمنٹ نے اپنی سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی، اور جب اس کمیٹی نے کام شروع کیا اور ایک دفعہ ججز کے کوئی اعتراضات موجود تھے، لیکن پھر بھی بعض ایک ججوں کی جب اپائنٹمنٹ ہوئی تو پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ بھئی یہ جو اعتراضات ہیں بڑے ویلڈ اعتراضات ہیں، اس کی بنیاد پر ہم صدر مملکت سے کہتے ہیں کہ آپ جس جج کو چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ کا جج لگانا ہے، آپ نہ لگائیں۔ یہ معاملہ ایک وکیل کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء بھی ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور فوری طور پر معاملات کو اعلیٰ عدلیہ میں ٹیک اپ کرتے ہیں۔ تو منیر حسین بھٹی صاحب ایک ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے ایک کیس کیا اور فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف، اور کہا کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے یہ جو کام کیا ہے، یہ پارلیمانی کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو قانونی طور پر اتنے اہل ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی جج کی کیپیسٹی کو جانچ سکیں۔ اس نقطے کے اوپر کورٹ میں معاملہ گیا اور جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب نے بڑا دھانسو قسم کا ایک فیصلہ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی اگر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز کرتی ہے تو وہ ریزنیبل اور ٹھوس سالڈ آبجیکشنز ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چیف جسٹس کے جو پہلے سے آبجیکشنز موجود ہیں ان کو بنیاد بنا کر اور اپنا مائنڈ اپلائی کیے بغیر کسی جج کی تعیناتی کو روک دے، اور چونکہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا لیگل ایکومن نہیں ہے، ان کے پاس اتنی لیگل ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ ججز کے کام کو نہیں جانتے ہیں، وہ جوڈیشری کے کام کو نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے یہ جو انہوں نے جس جج کو نہیں ریکمنڈ کیا تھا یہ غلط فیصلہ تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے یہ زیرو ہو گیا، اور پارلیمانی کمیٹی کا کام صرف جو کچھ اس طرف سے آتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اس کے اوپر ایک مہر لگانا اور ایک گھگی بٹھانے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں اب رہ گیا ہے۔ اور اس کی تازہ ترین مثال یہ تھی کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال نے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تعیناتیوں کے اب معاملات جو ججز انہوں نے تعینات کیے تھے ایک ایک کر کے ٹیک اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ جو ججز ہیں یہ جونیئرز تھے ہائی کورٹس کے اندر، یا ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ہم خیال ججوں کا جو ایک گروپ تھا اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو اوپر لے کر آئے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت انہوں نے تعیناتیاں کی تھیں تو سندھ ہائی کورٹ جو بار تھی اس نے اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے تھے، حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار جو ہے ان سب نے اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے۔ تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ اس وقت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو ریزائن تک کرنا پڑا تھا تاکہ وہ وکلاء میں اپنی سیاست کو بچا سکیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو نائک صاحب ہیں، آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں، تو نائک صاحب تھے اس کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ، اور انہوں نے چیف جسٹس کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آئیں ان کی توثیق کر کے بھیج دی اور وہ ججز سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ تو اب میں اس ساری بات کو اٹھا کر لے جانا چاہتا ہوں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں، جس نے اس نے کہا کہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے وہ کانسیپٹ جو ہے بہت پرانا ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ پر رول آف لاء کا کانسیپٹ آ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوانین بنتے ہیں ان کا ریویو کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کو اوور رول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اختیار جوڈیشری کے پاس جوڈیشل ریویو کے تحت آ چکا ہے، اس کے انڈر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹس کی سپریمیسی جو ہے اتنی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور اس قدر وہ کمزور ہو گئی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے جو مقبوضہ کشمیر کی پارلیمنٹ کو ہی ختم کرنے کی جو ایک کوشش تھی اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے آئین کو ختم کرنے کی جو کوشش بھارتی حکومت کی جانب سے ہوئی تھی اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، اور کہہ دیا ہے کہ آئندہ سے یہی لا آف دا لینڈ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا نہ کوئی آئین ہے نہ اس کی کوئی اپنی اسمبلی موجود ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ دراصل عوام کی، لوگوں کی جو رائے ہے اس کو سلب کرنے کی، اس کو سپریس کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بالکل ٹھیک کہا جب کہا
کہ ہم بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو جب تک انہیں نہیں ملتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شکریہ۔